शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम तर्जुमतुल कुरान का मुताला कर रहे हैं और आज हमारे ज़ेर मुताला है सूरत नाज़ियात। सूरत नाज़ियात जो सूरत नंबर 79 है, सूरत नंबर 79 और 30वें पारे की ये दूसरी सूरत है। आज हमारे ज़ेर मुताला आयात 30 ता 46 हैं। इससे कबल हम आयात 1 से 29 तक का मुताला कर चुके हैं। आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। मैं आपको अपनी क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। ये बाकायदा एक क्लास है। हम इसका मुताला इस अंदाज में करते हैं जिस तरह के एक क्लास में पढ़ाया जाता है। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान के मुकाबले में हम सिर्फ अल्लाह की पनाह में ही आकर शैतान के हमलों से बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाले हैं। जब हम किसी काम का आगाज़ उनके नाम से शुरू करते हैं तो हमारा काम जो है वो बेहतर होता है और हम कामयाब होते हैं। तो हम अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं। आयात नंबर 30 से 46 तक हम लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे। सबसे पहले एक एक लफ्ज़ का मुताला करेंगे। वाह, ये लफ्ज़ जो है वाह ज़बर वाह, ये बार बार आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? वाह का मतलब और। शाबाश, और होता है। क्या होता है? और। एंड इंग्लिश में इसे कहते हैं। बाज़ जगहों पे इसे कसम के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे वल अस्र, कसम है ज़माने की। ठीक, तो यहाँ वाह ज़बर वाह, वाह का मतलब और है। वाह का मतलब और। अर्ज़, अर्ज़ जो है वो आप ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, आप इस लफ्ज़ के बारे में जानते हैं। अर्ज़, अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ इसी से है। अर्ज़, अर्थ। तो क्या होती है अर्थ? ज़मीन। जी, और ज़मीन, इससे पहले आसमान का जिक्र पिछली आयत में किया गया है। इसमें ज़मीन का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। वल अर्द, और ज़मीन को। अर्द, ज़मीन। ठीक, उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बादा, बाद उर्दू का लफ्ज़ है ना। बादा का मतलब क्या होता है? बादा उर्दू में इसका क्या मतलब है? बाद, यानी ये काम के बाद। कुरान हमारे लिए आसान है इसलिए कि इसके बहुत ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो उर्दू के हैं। और ज़मीन, बादा, बाद, ज़ालिका, ये लफ्ज़ पहले हम पढ़ चुके हैं। ज़ालिका का मतलब क्या है? ज़ालिका, ज़ालिका वो या ये। जब हम ज़ोर देते हैं किसी चीज़ की तरफ, ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो ये ज़ालिका के लिए ये यानी ये के मानों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुरान हकीम के आगाज़ में ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब है जिसमें कोई रैब नहीं, जिसमें कोई गलती नहीं, जिसमें कोई शक नहीं। तो ज़ालिका का वैसे मतलब वो होता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो फिर ज़ालिका का तर्जमा ये करते हैं। ज़ालिका ये, इस, दहा, ठीक है, दहा ये नया लफ्ज़ है। दहा का मत, हा ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं हम। हा क्या मतलब होता है? जैसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हा पेश हु, ये तो इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए, मर्द के लिए, और हा इस्तेमाल होता है मानस के लिए। जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो अर्ज़ जो है वो मानस है। अरबी में ये मानस के तौर पे इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको इसके लिए इस्तेमाल किया गया हा। दहा, फैला दिया। हा उसे, यानी आसमान के बनाने के बाद ज़मीन को
پھیلا دیا، زمین اس کے اندر بنائی، یعنی اللہ نے زمین کو تخلیق کیا، اور جتنی آسمان کے اندر، سما کے اندر، آسمان کے اندر جتنی اجرام فلکیہ ہیں، جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، ان سب کو اللہ نے تخلیق کیا، بنایا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، زمین کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، ٹھیک ہے، زمین کو پھیلا دیا۔ آپ دیکھیں گے کیسے زمین کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دی ہیں، اور پوری زمین کے اوپر ہر جگہ پر کہیں پانی ہے، کہیں خشکی ہے، کہیں گھاس ہے، کہیں میدان ہیں، کہیں پہاڑ ہیں۔ تو آسمانوں کو بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو بنایا، زمین کو پھیلا دیا۔ آیت نمبر 31، اخرجا، یہ لفظ پڑھ چکے ہیں نا پہلے بھی آپ، اخرجا، اخرجا خارج ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم کمرے سے خارج ہوئے، ٹھیک، اخرجا اس نے نکالا، اخرجا اس نے نکالا، اس نے خارج کیا، منہا یہ لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من کا مطلب، من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سے، من سے، ہا یہ پھر لفظ آ گیا، من ہا مونس کے لیے استعمال ہوا، من ہا نکالا، اس نے نکالا، من سے ہا اس کو، یعنی یا اس سے، ما ان، ٹھیک، اس کو یا اس سے نکالا، ما آہا، ما کہتے ہیں، ما آ پانی کو کہتے ہیں، ما آ پانی، واٹر، ہا اس کا، پھر اس کا پانی نکالا، یعنی اس میں سے، زمین میں سے پانی نکالا۔ کیسے زمین میں سے پانی نکلتا ہے؟ چشمے نکلتے ہیں، دریا نکلتے ہیں، سمندر بن جاتے ہیں۔ تو زمین کو پھیلایا، پھر اس میں سے پانی نکالا، اور پانی بہت ضروری ہے زندگی کے لیے۔ زمین کے اوپر زندگی اس لیے ہے، پودے، انسان، جانور اس لیے ہیں کہ یہاں پانی ہے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو زمین کے اوپر یہ زندگی ختم ہو جاتی۔ دوسرے سیارے جو ہیں، مریخ وغیرہ، ان میں پانی نہیں ہے، اس لیے وہاں زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندہ رکھنے کے لیے چیزوں کو، اس زمین کو زندگی دینے کے لیے، اس کے اوپر جانداروں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے اس میں سے پانی نکالا۔ واہ کا مطلب اور، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، واہ اور، مرآہا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مرآ اور ہا، مرآ چارہ، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، مرآ چارہ، گھاس پھوس، وہ جانوروں اور انسانوں کے لیے مختلف جو سبزہ نکالا، درخت نکالے، پودے نکالے، گھاس پھوس نکالی، جھاڑیاں، پھل، یہ تمام چیزیں، ہا اس کا، یعنی اس سے یا اس کا، زمین کو پھیلایا، پھر زمین میں سے کیا نکالا؟ پانی نکالا، اور اس میں چارہ پیدا کیا، اس میں گھاس پھوس پیدا کی، تاکہ جاندار جو ہیں اور انسان زندہ رہ سکیں۔ یہ دیکھیں کس طرح زمین کے اندر سے اسی نے اس میں سے پانی نکالا اور چارہ اگایا۔ اللہ نے اس میں سے چارہ نکالا اور اس میں سے پانی نکالا۔ واہ اور، یہ لفظ آ گیا، جبال، جبال جبل کی جمع ہے، جبال کا کیا مطلب ہے؟ نیا لفظ ہے، الجبال، جبال کہتے ہیں پہاڑ، الجبال پہاڑوں کو نکالا، ٹھیک ہے، الجبال پہاڑ، ارساہا، ارساہا یہ نیا لفظ ہے، ارسا، ارسا ہا، یہ ہا پھر وہی لفظ آ گیا پہلے والا، مانس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا، ارسا جما دیا، گاڑ دیا، ہا اس پر، کس کو گاڑ دیا؟ پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین کے اوپر، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کو مضبوط کرتے ہیں، زمین کا توازن برقرار رکھتے ہیں، اسے بیلنس رکھتے ہیں، اس کو گھومنے میں اور چکر لگانے میں یہ پہاڑ جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا جما دیا، گاڑ دیا اس پر، اور اس پر پہاڑوں کو
जमा दिया, पहाड़ों को गाड़ दिया। पहाड़ ज़मीन की मजबूती का बायस बनते हैं, उसे मुतवाज़न और बैलेंस करने के लिए अल्लाह ने इन पहाड़ों को पैदा किया। जबाल का मतलब पहाड़। देखें पहाड़ जो हैं किस तरह ये ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने बनाए, तख्लीक किए, और इस पर पहाड़ों को जमा दिया। ये पहाड़, अगर हम शुमाली इलाकों की तरफ जाएं तो इस तरह पहाड़ हैं, और देखें उसमें से पानी जो है वो कैसे अल्लाह मियाँ ने निकाला है, और उस पर पहाड़ों को जमा दिया, पहाड़ गाड़ दिए। आयत नंबर 33, मताअन। मताअन ये लफ्ज़ आप पढ़ते हैं, उर्दू में हम इसको पढ़ते हैं मता। मता किसे कहते हैं? मताए दुनिया। मता कहते हैं दौलत को। मता कहते हैं किसी की कोई जो कमाई होती है, किसी के पास जो माल और दौलत होता है, उसकी जो जायदाद होती है वो मता उसे कहते हैं। लकुम ये लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं, दो अल्फाज का मजमू है, ला और कुम। ला के लिए, कुम का की जमा है, का तुम, कुम तुम, लिए तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए, मताअन कमाई है, माल दौलत है, तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारी मलकियत है, लकुम तुम्हारे लिए, वाह और ले अनआमिकुम ये दो अल्फाज का, बल्कि तीन अल्फाज का मजमूआ है। ली के लिए, अनआम, अनाम कहते हैं, अनआम जानवर, ये जो चौपाए हैं, चरने वाले जो जानवर हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, इन्हें क्या कहते हैं? अनआम। इस सूरत अनाम जो है वो एक कुरान हकीम में पूरी एक सूरत भी है। और कुम फिर आ गया, कुम का मतलब तुम सब, ताकि जमा कुम, ली अनआमिकुम ताकि के लिए, इन आमे चौपाए, कुम तुम्हारे, और इस ज़मीन से जो पानी निकाला, इस ज़मीन से जो चारा निकाला, उस किस लिए? ताकि जो तुम्हारे लिए ये जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए वो मता है, तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारी ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं तुम्हारे लिए, और इस चारे से और इन पानी से और इन चीज़ों से चौपाए जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं। और वो चौपाए देखें तो हमारे कितना काम आते हैं, इन पे हम सवारी करते हैं, इनका दूध पीते हैं, इनका गोश्त खाते हैं, और इसी तरह जो है दीगर बहुत सारे काम जो हैं इन चौपाइयों से लिए जाते हैं। घोड़ा है तो उस पर सवारी की जाती है, गधा खच्चर हैं तो उन पे माल बर्दारी की जाती है, ठीक है, गाय भैंस बकरी वगैरह का दूध पिया जाता है, उनका गोश्त खाया जाता है, उनके बाल जो हैं उनसे मुख्तलिफ मलबूसात बनते हैं। तो ये सारा कुछ इंसान के लिए बनाया है, ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे चौपाइयों के फ़ायदे के लिए है। यानी जो ज़मीन के ऊपर पानी, और ज़मीन के ऊपर जो घास फूस, और ज़मीन के ऊपर ये जो कुछ अल्लाह ने बनाया है, ये सारा कुछ तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। मता फ़ायदे की चीज़, जायदाद, मलकियत, प्रॉपर्टी। ये देखें अनआम यानी चौपाए, चरने वाले जानवर, माल मवेशी, ये अल्लाह ने किस लिए बनाए? हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे चौपाइयों के फ़ायदे के लिए है। फ़ाइज़ा, फ़ा पस, इज़ा जब, पस जब, जाअत, जाअत आएगी, जा का मतलब होता है आना, जाअत आएगी, यानी क्या आएगी? वो मानस, ताज़ती मानस के लिए इस्तेमाल होता है। जाअती आएगी वो, अत्तामा, अत्तामतु, तामा कहते हैं मुसीबत, तकलीफ, आफत, बहुत बड़ी मुसीबत को तामा कहते हैं, बहुत बड़ी आफत को मुसीबत कहते हैं, बहुत बड़े तूफान को तामा कहते हैं। तो जब वो मुसीबत आएगी, वो आफत आएगी, और आगे फरमाया कौन सी, कोई मामूली नहीं है, अल कुबरा, कुबरा का मतलब बहुत बड़ी। ये लफ्ज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी सूरत में पढ़ चुके हैं। तो तामतुल कुबरा का मतलब है बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। वो बहुत बड़ी मुसीबत क्या है? क़यामत, ठीक है। और जब वो बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी आफत आएगी, फिर जब
بڑی آفت آئے گی، بہت بڑی مصیبت آئے گی، بہت تکلیف دینے والا وہ واقعہ ہوگا۔ تو آیت نمبر 35، یوما، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اس دن یتذکرو، یاد کرے گا، اس دن ذکر کرے گا، یاد کرے گا، پرانی باتوں کو یاد کرنا، ذکر کرنا، ماضی کو یاد کرنا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یتذکرو، یاد کرے گا، کون؟ الانسان، انسان یاد کرے گا۔ جب وہ مصیبت کی گھڑی آئے گی، قیامت آئے گی، تو انسان یاد کرے گا ما، جو سعاہ، جو اس نے کمایا، جو اس نے کیا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا، اس دن انسان اس کو یاد کرے گا، ماضی سارے کا سارا اس کے سامنے آ جائے گا۔ وہ یاد کرے گا کہ میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں، میں نے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس وقت انسان کہے گا کہ یاد ماضی، جو کچھ دنیا میں نے کیا ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے، ایک عذاب ہے میرے لیے، کیونکہ میں بہت کچھ غلط کرتا رہا ہوں۔ تو اس دن انسان یاد کرے گا دوبارہ سے، ایک مصیبت جب آئے گی اور اس کو پتہ ہے کہ سامنے حساب کتاب تیار ہے، جیسے امتحان ہوتا ہے، بچوں پیپر ہوتا ہے، تو پھر ہم اس دن یاد کرتے ہیں کہ ہاں پورا سال ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ جس نے تیاری اچھی کی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جس کی تیاری اچھی نہیں ہوتی، پورا سال جو ہے وہ کھیلتا کودتا رہا ہے، موبائل پہ گیمیں دیکھتا رہا ہے، ویڈیوز دیکھتا رہا ہے، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہے، کھیل تماشے میں لگا رہا ہے، وہ جس دن پیپر ہوتا ہے اس دن پہ سارا یاد آتا ہے کہ اوہو میں تو پورا سال کیا کرتا رہا ہوں۔ تو یہ جو آخری پیپر ہے، اس دنیا کے پیپر میں تو انسان فیل ہو جائے تو چلیں اگلے سال پھر پاس ہو سکتا ہے، دوبارہ محنت کر سکتا ہے، لیکن اس آخرت کے پیپر میں، اس آخرت کے حساب میں تو واپسی کوئی نہیں ہے۔ پھر دوبارہ جو ہے ہم کہیں گے اللہ میاں سے کہ اللہ میاں ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم غلط نہیں کریں گے، ہم بڑے نیک ہوں گے، لیکن اللہ کہے گا کہ نہیں، اب تو واپسی کا معاملہ ختم ہے، نو ریٹرن، اب واپس نہیں جا سکتے۔ تو اس دن انسان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جو کچھ اس نے کیا ہے اسے یاد کرے گا، وہ پوری اس کے سامنے، اس کی جو ہے نا، اس کے دماغ کے اندر پوری ایک یاد، پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسے یاد آئے گا، اور یاد کر کے کہے گا کہ کاش میں نے زندگی اچھی گزاری ہوتی۔ اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ وَبُرِّزَتْ، یہ لفظ جو ہے واو، یہ بار بار پڑھ چکے ہیں، واو کا مطلب اور ہوتا ہے برزت، اور نکال کر ظاہر کر دی جائے گی، برزت نکال کے ظاہر کر دی جائے گی۔ کیا ظاہر کر دیا جائے گا نکال کر؟ الجحیم، جہیم دوزخ، دوزخ سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، سامنے جو ہے وہ اس کا نظارہ کر رہے ہوں گے لوگ، اور برزت نکالی جائے گی، سامنے کر دی جائے گی، جہیم دوزخ جہنم، لیمن، لی کے لیے، من جو، لیمن لیے جو یرا دیکھتا ہے، یرا یہ لفظ ہم را پہلے پڑھ چکے ہیں، را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یرا وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا، وہ اسے سامنے دیکھے گا، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ وہ ماضی کو یاد کرے گا، اور وہ لوگ جو برے لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، دوزخ ہوگی، دوزخ اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، وہ بڑک رہی ہوگی، شعلے دے رہی ہوگی اور چنگاڑ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 37 ہے، فَأَمَّا، فا اما دو الفاظ کا مجموعہ ہے، فا کا مطلب پھر، اما بات یہ ہے کہ، فاما بات یہ ہے کہ، من جو، جس، طغا، طغا کا مطلب بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فاما من طغا، پھر بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس نے سرکشی کی، جس نے بغاوت کی،
بس بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ پھر جس نے بھی سرکشی کی، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، آیت نمبر 38، واہ اور آسرا، آسرا ترجیح دی، فوقیت دی، اہمیت دی، اولیت دی، آسرا ترجیح دی یعنی اولیت دی، زیادہ اہمیت دی، کس کو؟ حیات، حیات زندگی کو کہتے ہیں، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، حیات زندگی، حیات زندگی، کون سی زندگی؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جس نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دی، جس نے دنیا کی زندگی کو اولیت دی۔ دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اچھی زندگی نہ گزاریں، دنیا کی کامیابی جو ہے وہ بھی ضروری ہے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرما۔ اب یہاں پر جو فارمولہ یا کلیہ یا اصول کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ ان احکامات کے اندر رہتے ہوئے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اس دنیا میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے کوئی نہیں روکتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، نہ تمہیں اپنے کھانے کی پرواہ ہو، نہ صحت کی پرواہ ہو، نہ کپڑوں کی پرواہ ہو، نہیں، اسلام یہ منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں ایک بہترین انسان، ایک اچھے سائنسدان بنو، ایک اچھے ڈاکٹر بنو، ایک اچھے انجینئر بنو، ایک اچھے ٹیچر بنو، ایک اچھے انسان بنو اور کامیاب ہو، کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ۔ لیکن شرط کیا ہے کہ تم نے اس سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت نہیں کرنی۔ تو لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا اہم ہے اور اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی بغاوت کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر اس کے لیے جہنم جو ہے ٹھکانہ ہے۔ وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی یعنی دنیا کو اولیت دی اور اسے یہ پرواہ ہی نہیں ہوئی کہ میں نے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی جو ہے گزارنی ہے اور مجھے اس میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 39، فَإِنَّ، فا کا مطلب پس، ان بے شک، یقیناً، یہ لفظ بھی ہم کئی دفعہ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں الفاظ واپس آ رہے ہیں، اگر ہم ایک دفعہ ان کو یاد کر لیں تو آئندہ ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ فا کا مطلب پس، ان بے شک، یقیناً، کیا؟ جہیم، جہیم کیا ہے؟ دوزخ، یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بے شک دوزخ، بے شک جہنم، ہیا، ہیا مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہنم جو ہے مونس ہے، ہیا مونس کے لیے ہوتا ہے وہ، اور ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہیا وہ ماوا، ہی الماوا، ماوا کہتے ہیں ٹھکانہ، پکا ٹھکانہ، پکے رہنے کی جگہ ہے، وہاں سے پھر خلاصی نہیں ہوگی۔ پس جہنم جو ہے ان کے لیے جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی نہیں کی، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ پس یقیناً اس کا ٹھکانہ، وہ شخص جو ہے جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا میں کامیابی کے لیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ آیت نمبر، اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 40، و اما، اور وہ، وا اور اما جو، حقیقت، بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، و اما من، اور جو، من جو کوئی، خافا، خافا یہ لفظ پڑھا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خوف سے ہے، خافا ڈرا، وہ خافا ڈرا، جو کوئی ڈرا، مقامہ، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، کھڑا ہونا، مقامہ کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے، سامنے کھڑا ہونا، مقام، رب ہی، رب ہی اپنے، جو اپنے رب کے، ہی اس کا، اپنا، جو شخص جو ہے وہ اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، کیا مطلب؟
کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، تو کیسے حاضر ہونا ہے۔ جیسے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی شرارت کو کرتا ہے بچہ، اس کو اسکول کا پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر بلاتے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے ہیڈ ماسٹر کے پاس یا پرنسپل کے پاس کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا جب میں نے یہ اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ مجھے کہیں پرنسپل یا ہیڈ ٹیچر جو ہے اس کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے، اور میں وہاں کیسے کھڑا ہوں گا، مجھے تو اس کا شرارت کا یا اس غلطی کا جواب دینا ہوگا۔ تو دنیا کے جو لوگ ہیں، چھوٹے لوگ جو کسی ادارے کے سربراہ ہیں یا کہیں کسی ذمہ داری پہ ہیں، اگر کوئی افسر کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور غلطی نہیں کرتا، تو آپ خود سوچ لیں کہ رب کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اگر ہم اللہ سے اس وجہ سے کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہم غلط نہ کریں، ہم غلطیاں نہ کریں، ہم بدیوں سے محفوظ رہیں، تو جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اسے احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جہنم سے، دوزخ سے اس کو خلاصی ہو جائے گی، وہ بچ جائے گا۔ اور جو اپنے رب کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے اور غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو مجھے شرمندگی نہ ہو، و نہا اور نہا اور روکتا رہا، منع کرتا رہا۔ نہا اردو کا بھی لفظ منع کرنا، و نہا اور روکتا رہا، منع کرتا رہا۔ کس کو؟ النفس، نفس کو، اپنی جان کو، اپنے خیال کو، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو روکتا رہا۔ ان سے ہوا خواہش، جو خواہشوں سے روکتا رہا اپنے آپ کو، یعنی ایسی خواہشیں جو بری خواہشیں ہیں، فضول خواہشیں ہیں، ان خواہشوں سے، نفسیاتی خواہشات سے انسان روکتا رہا اپنے آپ کو۔ کیوں روکتا رہا؟ کیونکہ اسے احساس ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو جس کسی نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اس لیے روکا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں شرمندگی نہ ہو، اور وہ ڈرتا رہا کہ جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا، تو جو کوئی اپنے نفس کو اس وجہ سے روکتا رہا، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، اسے اللہ جو ہے دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ آگے فرمایا گیا آیت نمبر 41، فَإِنَّ، پس، ان کا مطلب بے شک، یقیناً، الجنہ، جنت، تو ہیا، یہ بھی مانس ہے، جنت جس لفظ کے آخر میں گولتا ہوتی ہے وہ ویسے ہی مانس ہوتی ہے، یہ پہچان ہے مانس کی۔ تو اس کا جو ٹھکانہ ہے، اس کی جو جگہ ہے، ماوا، یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھکانہ، رہنے کی جگہ۔ جو اپنے نفس کو روکتا رہا، اپنی خواہشات پر قابو پاتا رہا اور غلط خواہشات پر عمل نہیں کیا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ بس یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کس کا؟ جو خواہشات کو روکتا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچتا رہا، اس کا ٹھکانہ، اس کا انعام جو ہے وہ جنت ہے۔ اس سے پہلے جو کہا گیا کہ جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، جس نے دنیا کو ترجیح دی اور دنیاوی خواہشات کو اور دنیا کی خوشیوں کو اور دنیا کی کامیابی کو اہمیت دی اور آخرت کو بھول گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن جس نے اپنے نفس کو روکا، برائیوں سے روکا، شرارتوں سے روکا، غلط کاموں سے روکا، اس کا ٹھکانہ، اس کا انعام، اس کے رہنے کی جگہ آخرت میں جنت ہوگی۔ واضح بیان کر دیا گیا۔ آیت نمبر 42، یسألونک، یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، یسألو سوال کرتے ہیں، کا، تم سے، کا واحد ہے، کم اس کی جمع ہے، کا تم، آپ، کم تم سب، یسألونا سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے، پوچھتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو کفار ہیں ان کو بڑی جلدی ہے، یہ بڑے سوال کرتے ہیں ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں صرف اللہ کو ہی معلوم ہے،
اور جس کے جواب کو جاننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی ایسا جواب جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثلا آپ بچے اگر ٹیچر سے ایسے سوال پوچھیں جن کا امتحان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ فضول ایک وقت کا ضیاع ہوگا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ہاں ایسے سوال ضرور پوچھیں جن کا تعلق آخری امتحان سے ہے، جس کا تعلق انسان کی بہتری سے ہے۔ تو وہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، یہودیوں کی کانا پھوسی کی وجہ سے وہ اور دوسرے لوگوں کی باتیں سن کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سوالوں کا جواب نہ دے سکیں تو پھر ان کو خوب جو ہے بدنام کیا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ سوال اس لیے نہیں کرتے تھے کہ انہیں سمجھنا تھا، یہ سوال تو صرف مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ سوال کرتے تھے، اور عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے تھے جن کی کوئی تک بھی نہیں تھی۔ تو یس الونا پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کہا آپ سے یا تجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کہتے ہیں کے بارے میں، یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، ان کا مطلب سے یا کے بارے میں، ساعتی، ساعت کہتے ہیں وقت کو، وہ خاص وقت یعنی قیامت، ساعتی قیامت، کیا سوال کرتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایانا، ایان کب، ایانا کب، مرساہا، یہ لفظ جو ہے مرسا ہا دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ ہا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، بار بار پڑھ چکے ہیں، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مرساہا، مرسا ٹھہرنا، آنا، ہا اس کا، کہ اس کا ٹھہرنا کب ہے، یعنی کب وہ واقع ہوگی۔ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، کب وہ آئے گی۔ دیکھو سوال تھا، بھائی تم نے تیاری کتنی کی ہے، ٹھیک، امتحان کب ہوگا، وہ تو ہوگا خاص وقت پہ، لیکن آپ نے اس امتحان کی تیاری کتنی کی ہے، تیاری ہے بھی کہ نہیں۔ تو قیامت کا تو کوئی پتہ نہیں، ابھی آ جائے، کل آ جائے، 10 دن بعد آ جائے، 10 سال کے بعد آ جائے، 10 صدیوں کے بعد آئے، تو اس سوال کا کوئی تک نہیں بنتی، اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آئے گی بھائی جب آ جائے گی، آپ کی تیاری کتنی ہے اس بات کی فکر کریں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے، کیا سوال پوچھتے تھے؟ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آج بھی لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر یوٹیوب پہ جائیں تو ایسی بحثیں چھڑی ہوتی ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قیامت کب ہوگی، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، بس تیاری کتنی کی ہے اس کو اہمیت دو۔ جیسا لونا کا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتے ہیں، فی ما، کس فکر میں ہو، فی میں ما، فی ما، کس فکر میں ہو، کس چکر میں ہو، کن اندیشوں میں پڑے ہوئے ہو، کس طرح کے سوال کر رہے ہو۔ انتا، تم، انتا واحد کے لیے ہوتا ہے، انتا انتم، تم سب، انتا تم سب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی کہ یہ سوال کر رہے ہیں تو اب ان سوالوں کا جواب کیا دوں۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کس فکر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کس پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، چھوڑیں یہ فضول سوال ہے، ان سوالوں کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من سے، ذکرہا، ذکر ہا اس کے، ذکرہا ذکر یاد اس کا، یعنی آپ اس کے ذکر کے بارے میں کس فکر میں پڑے ہوئے ہیں، کس پریشانی میں، کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں، کیوں فکر کر رہے ہیں، یہ تو سوال ہی کوئی نہیں ہے، پھر تم اس کے ذکر سے کس فکر میں پڑے ہوئے، یعنی یہ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہیں کہ وحی کے ذریعے مجھے بتایا جائے کہ کب آئے گی، تاکہ میں ان کے سوالوں کے فضول سوالوں کے جواب دے سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس فکر میں پڑے ہوئے ہیں، کس اس کے ذکر سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ الہ کی طرف، یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں بار بار، الہ کی طرف، ربی کا، رب کا تیرا، ابھی ہم نے کہا تم واحد کے لیے اور کم تم سب کے لیے، ربی کم تمہارا رب، تیرا رب، آپ کا رب، منتہا، منتہا، منتہا یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، منتہا آخری منزل، کہاں جہاں پہنچنا ہے، انتہا آخری
منزل جو ہے اسے منتہا کہتے ہیں، جیسے سدرۃ المنتہا ہے، ٹھیک اسی طرح لامتناہی سلسلہ ہے، لامتنا یعنی جو کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. تو ہا اس کا، یہ لفظ بھی ہم پہلے بار بار پڑھ چکے ہیں. ہا مانس کے لیے قیامت کے ساعتہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، قیامت دوزخ، اس کے بارے میں کیا ہو منتہا، اس کے بارے میں یعنی کب وہ منعقد ہوگی، کب جو ہے وہ انتہا کو پہنچے گی، کب وہ واقع ہوگی، اس کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں. تو آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ مت پریشان ہوئیے، یہ تو صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، تیرے رب کو ہی معلوم ہے کہ وہ کب اس قیامت کو لے آئے. ابھی لے آئے، کچھ عرصے بعد لے آئے، کچھ صدیاں بعد لے آئے. اللہ میاں کے ہاں جو وقت ہے وہ مختلف ہے. ہمارا جو ہے 1000 سال کا، اللہ کے پاس جو ہے ایک لمحہ ہے. تو ہمارے تو 1000 سال ہیں، اللہ کے پاس جو ہے 1000 سال کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے. یعنی وہاں کروڑوں اربوں سال جو ہیں وہ بھی منٹوں میں اور سیکنڈوں میں شمار ہوتے ہوں گے. تو یہ کب آئے گی، اس کا علم صرف تیرے رب کو ہے. اس کے واقع ہونے یعنی اس کے انتہا کا صرف تیرے رب کو معلوم ہے. ان کے سوالوں کو چھوڑو، یہ فضول سوال ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آیت نمبر 45، انما بے شک، ما بے شک، انتا تم یا آپ، منذرو کا مطلب ڈرانے والا، آپ ڈرانے والے ہیں. انما انتا تم منذرو ڈرانے والا، تو ڈرانے والا ہے. من جو یکشا کا مطلب جو ڈرتا ہے، ہاں اس سے، یکشا ڈر رکھنا یا ڈر رکھتا ہے، ہاں اس کا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں، لیکن ڈرے گا کون؟ جس کو کوئی احساس ہوگا، جو ڈر رکھتا ہے، جس کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی، جس کو یقین ہے کہ حساب کتاب ہوگا، وہی ڈرے گا نا. جس کو یقین ہی نہیں ہے اس کو کیا آپ ڈرائیں گے؟ اس کو تو ڈرانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ آگ جو ہے خطرناک ہے اور جلاتی ہے. اب اس کو جتنے مرضی ڈراتے رہیں اسے تو وہ پھر جا کے آگ سے کھیلنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح یہ کفار جو ہیں، یہ جو ڈرنے والے ہیں نہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی سزا ہوگی. اس لیے آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو ڈرنے والا ہے، جسے احساس ہے، جس کا یقین ہے، جس کا ایمان ہے. باقی تو لوگ نہیں ڈرتے. تو آپ تو صرف انہی کو ڈرائیں جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. باقی کو چھوڑ دیں، فضول سوال یہ کر رہے ہیں. تم تو صرف اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرتا ہے. جو نہیں ڈرتا، جسے احساس ہی نہیں ہے، جو یقین ہی نہیں رکھتا، اس کو تو ڈر ہی کوئی نہیں ہے. اگلی آیت ہے کأنہم، کأن جیسا کہ ہم وہ، کأنہم، کأن کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، گویا کہ ہم وہ سب. یوم اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یوم کا مطلب دن. یراؤنہا، یراؤن دیکھنا، یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ہاں اسے جب دیکھیں گے، یراؤنہا جب دیکھیں گے اسے. لم ہرگز نہیں، یلبسو ٹھہرے، وہ جب اس کو دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جب واقع ہوگی تو وہ دیکھیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم ٹھہرے، ہم رہے. جب وہ اس کے واقع ہونے کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہی آیت نمبر 46 تھی. اللہ مگر، عشیاتا، عشیہ کا مطلب ہوتا ہے شام، او یا ضحاہا یا صبح یا دن. ضحا روشنی، دھوپ، ہا وہ، ایک صبح، ایک دن، ایک روشنی، ایک دھوپ. جب وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم تو اس دنیا میں شاید کوئی ایک صبح اور شام رہے ہیں. یا جب مر گئے ہیں وہ کہیں گے ہم تو ایک صبح شام جو ہے ہم تو سوئے رہے ہیں. کل کی تو بات ہے، حالانکہ صدیاں گزر چکی ہوں گی. جب وہ واقع ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو صرف ایک صبح یا ایک شام ہی بس رہے ہیں. یعنی بالکل ان کو احساس ہی نہیں ہوگا. جس طرح بندہ سویا ہوا ہوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ 1 منٹ سویا ہے یا 10 منٹ یا 10 گھنٹے سویا ہے.
تو وہ جو یقین نہیں رکھتے، وہ جب یہ آئے گی قیامت تو وہ یہ سمجھیں گے بھائی ہمیں تو صرف صبح اور شام ہوئی ہے، بس زندگی تو ہماری اسی طرح ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ یہ خیال کریں گے کہ گویا وہ ایک صبح اور شام ہی اس دنیا میں رہے ہیں، یعنی یہ جو اتنا لمبا طویل عرصہ جو ہے وہ یہی سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو ایک مختصر سا وقت جو ہے وہ گزرا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ النازعات۔ اس کے پہلے سبق میں ہم نے سورۃ النازعات کے وہ ہم نے پڑھے ہیں، اس کی اہمیت، اس کا وجہ تسمیہ، اس کی اہم مضامین اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس میں سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پہلے سبق میں مطالعہ کیا ہے۔ دوسرے سبق میں پھر ہم نے اس سورۃ نازعات کی آیات 1 سے 14 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آج کا جو سبق ہے اس میں ہم نے 16 سے لے کر 30 تک آیات جو ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے جو ہے ہمارے لیے اسباق ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی جو اسباق ہیں ان پہ عمل کریں، اور اس کو صرف ترجمہ القرآن کو ایک مضمون نہ سمجھیں، بلکہ اس کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن جو ہمیں احکامات دے رہا ہے اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ چینل جو ہے وہ آپ کا اپنا چینل ہے، تعلیم منزل۔ اس میں تمام مضامین کے، اس کے علاوہ بھی اسلامیات کے بھی اور ترجمہ القرآن کے مختلف جماعتوں کے بھی، اور فزکس، کیمسٹری، بایو اور کمپیوٹر اور دیگر جو سبجیکٹ ہیں، اس کے علاوہ ٹیچرز ٹریننگ کے لیے اس کے اندر لیسن موجود ہیں۔ کوئی 450 کے قریب جو ہے لیسن اس چینل کے اوپر موجود ہیں، اور یہ صرف اور صرف تعلیم پھیلانے کے لیے، صرف اور صرف جو ہے وہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے۔ اس میں کوئی منیٹائزیشن کی یا کوئی دوسری چیزوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت محنت سے یہ لیکچر تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں، اور وہ اسکول یا وہ ادارے جہاں پر ٹیچر جو ہیں وہ نہیں ہیں، یا ان کی تربیت نہیں ہے، یا ان کی اتنی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، وہ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے اسکولوں کی کلاسوں میں بھی ان کو چلایا جا سکے، مفت ہے یہ، کسی قسم کا کوئی معاوضہ اس کا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب زدنی علما۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔